अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, है इज़ मी योर राइटर अननोन राइट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज जो लोग आवाज़ वॉइस बंद करके सुनते हैं या पढ़ते हैं, मतलब वॉइस बंद करके तो पढ़ी ही जाती है, तो वो भी ज़रा ना वॉइस ओपन कर लें। आपकी राइटर ना आपसे कुछ बात करना चाहती है। सबसे पहले तो मैं आप सबके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने ना मेरी आंखें खोल दी हैं। ठीक है, कल के ये जो वाक़या हुआ है ना, उसके बाद आप लोगों ने ना मेरी आंखें खोल दी हैं। लिटरली मैं ना वो बंदी हूँ जो मैं कहती हूँ कि ना मेरे रीडर्स को ना मेरे नॉवेल्स में कुछ डिफरेंट देखने को मिले। माही शाह का आपको पता होगा, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। उनसे आप पूछिएगा, मैं उनसे उनके साथ सीन्स डिस्कस कर रही होती हूँ कि यार माही, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ना मैं अपनी रीडर्स को डिफरेंट कैसे दूँ। ठीक है, तो कहती है तुम इतनी पागल हो कि दिमाग खपा रही हो कि रीडर्स बस पढ़ते हैं, वो टाइम पास होता है। ठीक है, तुम नॉवल से कोई कुछ नहीं सीखता, लेकिन तुम पता नहीं क्या करती हो, तुम इतना टाइम वेस्ट करती हो सर्चिंग में, फिर जाके तुम लिखती हो। लेकिन कल के वाक़ये के बाद ना मैंने ये फ़ैसला किया है कि लिटरली कोई ज़रूरत नहीं इतना माइंड वेस्ट करने की, वो भी ऐसे लोगों पर। सीरियसली यार, मैं इतनी कल वो हुई हूँ ना, माना कि वीडियो बहुत शॉर्ट थी, एपिसोड शॉर्ट थी। मैंने ख़ुद भी तो कहा कि मैं कल दोबारा अपलोड करूँगी, पर नहीं, फिर नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप एपिसोड शॉर्ट अपलोड करती हैं और लाइक हम इतना वेट करते हैं, ये हो गया वो हो गया। तो यार, आप लोगों ने राइटर को क्या कोई मशीन समझा हुआ है? मुझे ये बताएं। क्या राइटर की अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं, उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वो बीमार नहीं हो सकती, वो कहीं जा नहीं सकती, या उसके घर कोई नहीं आ सकता? मतलब हद हो गई है यार। तुम लोगों को मैंने कहा भी है कि मैं कल भी अपलोड करूँगी, फिर भी नीचे एक बाजी का जी कमेंट आया हुआ है कि हम इतना वेट करते हैं और आपने जी चुन्नू सी एपिसोड अपलोड किया है। तो बहन, सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहती हूँ, आपने मुझे ज़र ख़रीद ग़ुलाम बनाया हुआ है अपना। ठीक है, और सॉरी, मैं हार्श हो रही हूँ, बट मैं क्या करूँ कि लाइक यार सीरियसली मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, सीधी सी जो बात है। मैंने आज एपिसोड अपलोड नहीं करनी थी, लेकिन मैं कह चुकी थी। अगर मैं ना कहती तो मैंने आज कभी भी नहीं करनी थी। तो चुन्नू सी जो एपिसोड मैंने अपलोड की थी, तो बाजी मैंने आपको नहीं कहा था कि आप आके ना मेरे नावल रीड करें। अगर आपको इतनी छोटी एपिसोड लगी थी तो आप फिर ना पढ़ती। सबकी एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है और उसको भी मैनेज करना होता है साथ। एंड देन जो ये बात है कि आप लॉन्ग एपिसोड अपलोड नहीं करती, तो डियर मैंने ना वो सिर्फ रोमांस नहीं लिखने होते हैं, रोमांस भी नहीं बल्कि बोल्ड चीज़ें। मैं वो राइटर नहीं हूँ जो कि सारी एपिसोड एक सुहागरात ना लिख के ख़त्म कर दूँ। तो वो आप लोगों के लिए सही होगा फिर। उसको उस कंटेंट को आप लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जो सही कंटेंट आपको मिलता है वो नहीं आप प्रमोट करते। तो ना तो मैं वो आपको वो बोल्ड सीन्स नहीं मिलेंगे। वो राइमा और हाजिम का ही ना सिर्फ एक हो गया है शॉर्ट वायरल टिकटॉक पे, तो जो उसको देख के आए ना बराह करम वो भी जा सकते हैं, क्योंकि इतने बोल्ड सीन्स मैं नहीं लिख सकती। वो एक ही शॉर्ट हुआ था जो कि ना हो गया था वायरल। अब आते हैं हम ना कल की बात पे। तो कल की बात पे यार, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आज फिर करूँगी, फिर आप लोगों ने रोला डाला हुआ है। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? यार मतलब समझा करो ना तुम लोग कि तुम लोगों के लिए जो 2 दिन है वो 2 दिन नहीं है। आप लोग तो 40 या 50 मिनट्स की आप एपिसोड होती है, वो एवरेज जो टाइम व्यू होती है वो होती है 10 मिनट। और उसके पीछे आप लोगों को नहीं पता होता कि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। उसके पीछे ये जो प्रॉपर चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ना, डार्क वेब वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर रिसर्च होती है। और रिसर्च 2-2 दिन की, 3-3 दिन की होती है। और ये रिसर्च मैं आपसे नहीं कर रही, ये जब मैंने नॉवल लिखना था उससे पहले से मैं करना स्टार्ट हुई हूँ। तो आप लोग मतलब समझते ही नहीं, आप लोग क्वालिटी कंटेंट देखते ही नहीं, बस ये देखते हैं एपिसोड शॉर्ट आ रही है। ठीक है, एक दिन एपिसोड शॉर्ट आई है तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे क्या? इतना आप लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया ना जिसकी हद नहीं। मेरा आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा एपिसोड देने को, लिटरली बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। और सिर्फ मैं इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि मैं कह चुकी थी। अब नई बात सुने। लिटरली वाई आर यू गाइज प्रिटेंडिंग लाइक दिस कि आप लोग पढ़ के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान अजीम कर रहे हो। मतलब हम 2-2 दिन का वेट कर रहे हैं, तो भाई हम भी तो लिख रहे हैं, हमारी भी तो बात सुनो। हमने घर के काम भी मैनेज करने होते हैं और भी बहुत कुछ मैनेज करना होता है। क्या पता कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो साथ साथ, तुम लोगों को पता ही कुछ नहीं है। मतलब हद हो गई है, बस छोड़ दें इस बात को।
خیر، میں آپ سب سے بہت ناراض ہوں، بہت بہت زیادہ ناراض ہوں، اور جو لوگ نیو ہیں تو وہ کائنڈلی سن لیں کہ ایپیسوڈ 3 یا 2 دن بعد آتی ہے۔ جو لوگ پرانے ریڈرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہی ٹائم شیڈیول ہے۔ سو ہوپ سو کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یا شاید نہ آیا ہو۔ خیر، یہ آج کی ایپیسوڈ ہے، لیٹس ریڈ آؤٹ۔ سعد ایک ہاتھ آزاد ہو جانے پر جلدی سے دوسرے ہاتھ کو کھولنے لگا۔ کچھ سیکنڈز کی مشقت کے بعد وہ اپنا دوسرا ہاتھ بھی آزاد کروا چکا تھا۔ سعد نے ایک نظر اپنے سینے کی جانب دیکھا، پر کمفرٹر ہونے کی وجہ سے وہ ظاہرہ کو دیکھنے سے قاصر تھا۔ کچھ سیکنڈز وہ ظاہرہ کو گھورتا رہا، جس کا چہرہ فی الحال کمفرٹر میں چھپا ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا ابھی اس آفت کو بالوں سے جکڑے اپنے سینے سے ہٹائے اور زور سے بیڈ پر پٹک ڈالے، لیکن ظاہرہ سعد ہمدانی کی بھاری سانسیں سعد کے شرٹ لیس سینے پر پڑتی اس بات کا واضح ثبوت تھیں کہ ظاہرہ سو رہی ہے۔ سعد نے کمفرٹر کی جانب ہاتھ بڑھائے اور احتیاط سے ظاہرہ کے چہرے سے کمفرٹر ہٹا گیا۔ ہائی ٹیل میں مقید کالے بالوں سے کچھ آوارہ لٹیں نکلتی چہرے کو چھپائے ہوئی تھیں۔ سعد نے ہاتھ بڑھا کر گھنے بالوں کو پیچھے کیا۔ چاند سا حسین چہرہ سعد کی نظروں کے سامنے آیا۔ چہرے پر بلا کی معصومیت لیے وہ معصوم گڑیا یعنی آفت کی پڑیا سعد کی کمر کے گرد اپنے نازک بازوں کا حصار بنائے کسی چھوٹے بچے کی مانند گہری نیند میں تھی۔ سعد کے گرد اس نے ایسے گھیرا بنایا ہوا تھا گویا کوئی معصوم بچہ اپنے کھلونے کے کھو جانے کے ڈر سے اسے اپنے ساتھ لیے سوتا ہے۔ بساختہ ہی سعد کے نابی لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کیا چیز ہو تم، دنیا کو کوئی آٹھواں چھپا؟ سعد سرگوشی نما آواز میں بولتا اپنی ہی بات پر مسکرا دیا۔ اب وہ ظاہرہ کے بالوں کی لٹیں اپنے ہاتھ میں لیے کھیلنے لگا۔ کمر میں اٹھتی شدید قسم کے ٹیسوں سے اسے احساس ہوا کہ رات کا ایک ہی پوزیشن میں لیٹا ہے اور بظاہر یہ نازک جان دکھنے والی اپنا پتہ نہیں کتنے من کے حساب سے وزن اس کے اوپر ڈالے سو رہی ہے۔ سعد نے اپنے بھاری ہاتھ بڑھاتے ظاہرہ کا بازو نرمی سے اپنی کمر سے جدا کیے۔ اس کا اپنے گرد باندھا گیا حصار توڑ گیا۔ سعد نے تکیہ سٹ کیے نرمی سے ظاہرہ کا سر اپنے سینے سے اٹھاتے تکیے پر رکھا اور اپنے سلگتے ہونٹ اس کی بے داغ پیشانی پر رکھ گیا۔ کئی سیکنڈز ایسے ہی رہنے کے بعد وہ اٹھا اور اپنے پیر کھولنے لگا۔ اپنے پیر کھل جانے کے بعد وہ کروٹ کے بل لیٹا۔ جب کمر سیدھی ہوتے ہی سعد نے لب بھینچے کراک اور نکلنے سے روکا۔ نظریں مسلسل اپنے بے حد قریب لیٹی ظاہرہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ابھی اسے لیٹے چند سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے۔ ظاہرہ نیند میں کھسک کر اس کے قریب آئی۔ سعد دم ساتھ گیا۔ ظاہرہ نے ایک ہاتھ سعد کے اوپر رکھا اور اپنا منہ اس کی گردن میں چھپائے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ کیوں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہو؟ سعد ظاہرہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود میں بھینچے گویا ہوا۔ سعد نے اپنے سلگتے لب ظاہرہ کی گردن پر رکھے۔ میرے بدلے کو بدلا ہی رہنے دو۔ اگر عشق ہو گیا تو بیک وقت میری نفرت اور محبت دونوں چیزیں خود پر سہنی پڑیں گی۔ سعد ظاہرہ کے کان میں سرگوشی کرتا ہلکے سے اس کے کان کی لو چھو گیا۔ ظاہرہ نے اس کی گردن میں مزید منہ گھسایا۔ وہ کھڑوس ہے۔ ظاہرہ کی بڑبڑاہٹ سعد کو سنائی دی۔ وہ حیران ہوا۔ پر ظاہرہ ملک کو اسی کھڑوس سے عشق ہو گیا ہے۔ اس کھڑوس پروفیسر کی آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ سنا انایا، اس کی آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ ظاہرہ کسی خواب کے زیر اثر تھی، پر وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ نیند میں وہ کتنا بڑا راز کھول چکی ہے۔ سو جاؤ کھڑوس پروفیسر کی جان، کیوں چاہتی ہو کہ میں بے ایمان ہو جاؤں؟ آگے بار بار میرے قریب آ کر مجھے بہکا رہی تھی اور اب مجھ سے چپک کر سو رہی ہو۔ سعد ایسے بولا گویا ظاہرہ اسے سن رہی ہو۔ پھر خود بھی اس کے بالوں میں منہ چھپائے سونے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ اسے آج ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ ظاہرہ کے بالوں سے اٹھتی شیمپو اور بدن سے اٹھتی مہنگے پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو سعد ہمدانی کو کچھ نہیں بہت کچھ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سعد اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر کڑے پہرے بٹھاتا سوتا بنا۔ کیپٹن عاشر، وٹس دا پروگریس؟ بریوو کی سنجیدہ آواز گونجی۔ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، بٹ سر
सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द बिल्डिंग इज़ टू सिक्योर्ड। कैप्टन आशिर की बात पर ब्रेवो ने आशिर की जानिब संजीदा निगाहों से देखा। सो कैप्टन आशिर, यू आर ट्राइंग टू से डैट ऑल ऑफ यू एजेंट्स हैव फेल्ड टू असेस द सिक्योरिटी सिस्टम। ब्रेवो के लहजे में इंतहा की सख्ती के साथ साथ बरहमी भी वाज़िया थी। आई एम सॉरी सर, वी ट्राइड सो हार्ड बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू असेस द सिक्योरिटी सिस्टम। आशिर थोड़ी शर्मिंदगी के साथ गोया हुआ। फाइन, नाउ फिलिक्स एंड 3 अदर एजेंट्स इज़ योर मिशन पार्टनर। ब्रेवो ने हतमी फैसला सुनाया। आशिर ने सवालिया निगाहों से ब्रेवो की जानिब देखा। ऑल आर ISI एजेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट साइबर एक्सपर्ट्स। ब्रेवो ने फिलिक्स और दूसरे साइबर एक्सपर्ट्स का तारफ़ करवाया। श्योर सर। आशिर अदब से गोया हुआ। हमको इजाज़त दो खान, हम इसके सीने में खुद गोलियां उतारेगा। गुलबख्श, हाजिम की तनबी आवाज़ गूंजी। तमाम मर्द एकदम खामोश हो गए। बोलो लड़के, क्या गुलबख्श सही बोल रहा है? तुमने गुलबख्श की इज्जत पर हाथ डाला है? हाजिम अब अपने सामने नज़रें झुकाकर खड़े लड़के से मुखातिब हुआ, जिसके साथ ही मुकम्मल पर्दा किए हुए एक लड़की खड़ी थी। नाना खान, यार ये ना वो एक्सेंट दूसरे वाला है तो ना मुझे ना वैसा बोलना नहीं आता, सो ऐसे ही गुजारा करना। हमने इज्जत पर हाथ नहीं डाला, हमने तो गुलबड़ी को अपनी इज्जत बनाया है। वो शख्स एक कदम यकदम हाजिम के कदमों में बैठता हुआ बोला। गुलबख्श ने तनफुर से सर झटका। राइमा हैरान सी आवाज़ों की सिमत की जानिब कदम बढ़ाने लगी। खानम, अब उधर नहीं जा सकता। अभी वो एक और कदम उठाती जब गार्ड की आवाज़ पर राइमा रुकी। गार्ड नज़रें झुकाए राइफल थामे खड़ा था। क्यों? राइमा ने करख्त आवाज़ में पूछा। खान गुस्सा होगा। मुकाबिल अब भी सर झुकाए अदब से बोला, तुम्हारे खान की ऐसी की तैसी, हटो आगे से। राइमा गुस्से से गिराई। ना खानम, खान हमको कत्ल कर देगा। गार्ड अब की बार परेशानी से बोला, पर नसरें अब भी झुकी हुई थीं। और अगर तुम ना हटे तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। राइमा भी अपने नाम की एक ही थी। हाजिम को जिज करने का इतना अच्छा मौका वो कैसे गंवा सकती थी? गार्ड कुछ ना बोला तो राइमा साइड से निकलती आगे की जानिब बढ़ गई। भगाकर तुमने इसे इज्जत बनाया है? हाजिम खान की धाड़ गूंजी थी। हाजिम सुर्ख आंखें लिए एक हाथ अपने घुटने पर रखे बैठा था। दाची हाजिम के साथ बैठे थे। खान, ये सच कह रहा है। अब्बा ज़बरदस्ती हमका निकाह करवा रहा था। अब की बार बुरके के पीछे से नस्वानी लरजती आवाज़ गूंजी। हाजिम। इससे पहले हाजिम कोई फैसला सुनाता, एक नस्वानी आवाज़ पर सबके सर आवाज़ की सिमत उठे थे। अगले ही पल वहाँ बैठे सभी मर्दों ने अपनी नज़रों के साथ साथ अपने सर भी झुकाए थे। हाजिम यकदम अपनी जगह से खड़ा हुआ। राइमा का दुपट्टा गले में छू रहा था। हवा के सर्द झोंकों की वजह से उसका दुपट्टा शायद सर से उतर चुका था। सुनहरे बालों की लटें चेहरे को चूम रही थीं। यकीनन उसके बाल खुले पुश्त पर बिखरे हुए थे। गुस्से से हाजिम की रगें तन चुकी थीं। हाजिम कुछ भी बोले बगैर गुस्से से सुर्ख होता चेहरा लिए खड़ा हुआ। हाजिम के खड़े होते साथ ही सभी मर्द और दाजी अपनी नशिस्तों से खड़े हुए। राइमा ने सख्ती से अपनी फ्रॉक मुट्ठियों में जकड़े खुद को पुरसकून करना चाहा। जिस तरह हाजिम भस्म कर देने वाले अंदाज में उसकी जानिब बढ़ रहा था, उसे लग रहा था वो उसका कत्ल ज़रूर कर देगा। हाजिम मजबूत कदम उठाता राइमा के ऐन सामने जाकर रुका। राइमा हाजिम की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। गुस्से की बदौलत हाजिम के दिमाग की नसें उभरी हुई थीं। उभरी हुई राइमा अच्छे से देख सकती थी। आप यहाँ? हाजिम ने हाथ बढ़ाकर राइमा का दुपट्टा अच्छे से उसके गिर्द लपेट कर सर पर डाला। राइमा ने हैरत से हाजिम की जानिब देखा। वो तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अभी हाजिम चीखेगा, पर वो तो इससे यूं मुखातिब हुआ जैसे राइमा से कोई गलती सरजर्द ही ना हुई हो, जबकि वो जानती थी जगह में यूं मुंह उठाकर दाखिल होना कितनी बड़ी हमाकत थी। हाँ, मैं यहाँ। राइमा ढिठाई से गोया हुई। हाजिम अपना गुस्सा जब्त करता मुस्कुराया। राइमा बच्चे, आप अभी मोरे जान के पास जाएं, हाजिम आता है। दाजी के लहजे में सख्ती थी। एक मिनट दाजी, ज़रा मुझे अपने पोते से पूछने तो दें, जब ये खुद मोहब्बत
کہ شادی رچا سکتا ہے تو دوسروں کو محبت کی شادی کرنے پر کیوں سزا دے گا؟ رائما کا لہجہ آج بھی نفرت آمیز تھا۔ پورے مجمع کے سامنے رائما کا یوں بات کرنا حازم کو ایک نظر نہ بھایا، پر افسوس وہ رائما کو کچھ کہنے سے قاصر تھا۔ حازم نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں۔ کاش رائما کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کی قبر بھی کھودی جا چکی ہوتی۔ حازم کے یوں مٹھیاں بھینچنے پر رائما طنزیہ مسکرائی، اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آج تک جہاں ہانیہ کیا مورے جان بھی نہ آئی تھیں، اس جگہ رائما حازم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھیں۔ خان بعد میں جرگہ بٹھا لیں گے، ہم چلتے ہیں، ان میں سے ایک بزرگ بات بگڑتی دیکھ بولتا، باقی سب کو بھی چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس سے پہلے وہ لوگ وہاں سے جانے کی کرتے حازم نے یکدم اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ سبھی لوگ ایک بار پھر اپنی جگہ پر مجمند ہوئے۔ حازم نے ایک قدم رائما کی جانب بڑھایا اور اس کی تمسخر اڑاتی نیلی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی گڑے آنکھیں گاڑ گیا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں ان کو مارنے کی سزا دینے لگا تھا؟ وہ اپنے غصے کے برعکس مسکرا کر بولا۔ آدھی باتیں سن کر آپ نے خود ہی نتیجہ اخذ کر لیا۔ چلے آئیں، فیصلہ سن کر جائیے گا۔ حازم نے ہاتھ بڑھا کر رائما کی کلائی اپنی گرفت میں لی۔ کلائی پر گرفت سخت تھی۔ وہ رائما کی جانب دیکھے بغیر اسے لیے آگے بڑھنے لگا۔ سبھی مرد نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ حازم ایک بار پھر سربراہی جگہ پر جا کر بیٹھا۔ رائما ایک جھٹکے سے حازم کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑواتی باقی سب کی طرح زمین پر رکھے گئے کشن نما گدوں پر بیٹھنے لگی۔ جب حازم ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھامے، رائما کو ایسا کرنے سے روک گیا۔ آپ کی جگہ حازم خان کے پیروں میں نہیں، اس کے برابر میں ہے۔ حازم رائما کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے گویا ہوا۔ بظاہر تو وہ نارمل تھا، مگر رائما جانتی تھی اس کا پورا بدن غصے کی شدید لپٹ میں ہے۔ رائما خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ چکی تھی۔ ایک بار پھر سبھی لوگوں نے اپنی نشستوں پر بیٹھے۔ اس بار بات تو ہو رہی تھی پر کوئی بھی نظریں نہیں اٹھا رہا تھا۔ رائما نے حازم کے بھاری مردانہ ہاتھوں میں اپنا قید ہوا ہاتھ دیکھا، پھر نظر اٹھا کر حازم کے چہرے کی جانب دیکھا، جو مکمل سنجیدگی سے دونوں فریق کے دلائل سننے کے بعد اب فیصلہ لینے لگا تھا۔ بچی کی رضامندی کے بغیر اس کے نکاح کا حکم تو اسلام بھی نہیں دیتا۔ غلطی گر بڑی کی نہیں، گل بخش تمہاری ہے۔ حازم کی کرخت آواز گونجی۔ میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں، گھر سے بھاگنے کے جرم میں انہیں سنسار نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں نکاح کیا ہے۔ ٹھیک ایک دن چھوڑ کر بچی کی رخصتی گل بخش کے گھر سے ہوگی۔ کیا کسی کو جرگے کے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ حازم کی سپاٹ آواز پھر گونجی۔ کوئی ایک بھی یہ ہمت نہیں رکھتا تھا کہ وہ حازم خان کے فیصلے کے خلاف جا سکتا۔ خدا آپ کو خوش رکھے خان۔ وہ لڑکا یکدم حازم کے قریب جاتا اس کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا۔ حازم نے ہاتھ اٹھا کر اسے ایسا کرنے سے روکا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ جب حازم کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھا اور اس سائڈ پر بڑھنے لگا جہاں گارڈ کھڑا تھا، حازم کو اتنے غصے میں باہر کی جانب جاتے دیکھ رائما جلدی سے اٹھتی اس کے پیچھے بھاگی تھی، پر اتنی تیزی سے بھاگنے پر بھی وہ حازم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ تمہارے ہوتے ہوئے خانم یہاں کیسے آئی؟ حازم اتنی زور سے دھاڑا کہ رائما کا دل سکڑ کر رہ گیا۔ حازم نے ایک زوردار تھپڑ گارڈ کو جوڑا تھا۔ اب اس نے ایک جھٹکے سے اپنی گن نکالی اور ریلوڈ کر گیا۔ ہاں حازم، رائما کی گویا جان ہی نکل گئی تھی۔ بولو۔ حازم اس کا کالر دبوچے رائما کے خوفزدہ پکار نظر انداز کرتے گارڈ کی پیشانی پر گن رکھ گیا۔ اس کی غلطی نہیں تھی حازم۔ رائما آگے بڑھتے حازم کا بازو پکڑے بولی، پر حازم کچھ بھی سننے سے انکاری تھا۔ میں نے کہا نا میری غلطی تھی، مجھے مارو۔ رائما حازم کا ہاتھ پکڑتے گن اپنی پیشانی پر رکھے دھاڑی۔ رائما کی پیشانی پر گن ٹکی دیکھ حازم کا تو سانس ہی اٹک کر رہ گیا۔ چھوڑے رائما۔ حازم اپنی گرے آنکھیں رائما کو دکھاتے گرایا، جس کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ کیوں چھوڑوں؟ چلاؤ گولی، میں آئی تھی نا، رائما غصے سے بولی۔ حازم نے ایک جھٹکے سے رائما کے ہاتھ سے گن نکالی اور سائڈ پر غصے سے فائر کیا۔ رائما ایک پل کانپ کر رہ گئی۔ اندر جائیں۔ حازم غصے سے ایک اور فائر کیے گویا ہوا۔ تم گارڈ کو نہیں مارو گے؟ رائما نے شہادت کی انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ رائما اندر جائیں، حازم دانت پیس کر بولا۔
رائما اس کے یوں بولنے پر اندر کی جانب بھاگی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کپڑوں پر اوور آل پہنے کمرے سے باہر نکلی۔ ہاتھ میں پکڑا گیا اسٹیتھوسکوپ اس نے گردن کے گرد لٹکایا۔ بہرام سپاٹ نظریں لیے بڑی سی گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ سر ڈر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھیں۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ دیر تک ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ سگار کا دھواں فضا میں اڑاتے پلٹا۔ بہت زیادہ ویکنس ہے، 5 یا 6 دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کچھ میڈیسنز لکھ دی ہیں، پر میڈیسنز کے ساتھ ساتھ ڈائٹ کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہوگا۔ لیڈی ڈاکٹر کے پرسکرپشن بڑھانے پر بہرام نے گارڈ کی جانب دیکھا۔ گارڈ منٹ کی دیکھ کیے بغیر آگے بڑھا اور ڈاکٹر کے ہاتھ سے پرچی تھام گیا۔ ان کی فزیکلی کنڈیشن خراب ہونے کے ساتھ مینٹلی کنڈیشن بھی بہت خراب ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں یہ اسٹیبل نہ ہوں تو انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے بہرام کو اشال کی بگڑتی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بتایا۔ بہرام نے اس بات میں سر ہلایا اور گارڈ کی جانب دیکھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ڈاکٹر کو سی آف کر دے، اس سے پہلے ڈاکٹر کی ہدایات سن کر بہرام راجپوت کا دماغ گھوم جائے۔ گارڈ اس کا اشارہ سمجھتے ساتھ ہی ڈاکٹر کی جانب بڑھا اور بہرام کچھ بھی بولے بغیر اشال کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں الماری کے سامنے ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائنر کے مہنگے کپڑے ریکس میں ہینگ تھے۔ نیچے فٹ ویئرز کی اعلیٰ کلیکشن موجود تھی۔ بہرام نے اشال کے وجود پر نظریں دوڑائیں۔ بلینکٹ میں وہ دبکی پڑی تھی، سر ڈھلک کر ایک سائڈ پر تھا، جبکہ گھنے بال اس وقت تکیے پر بکھرے پڑے تھے۔ بہرام نے اشال پر نظریں جمائے ہی کرسی پکڑی اور بیڈ کے قریب رکھے بیٹھ گیا۔ نظریں مسلسل اشال کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جو سکون آور انجیکشن کے زیر اثر دنیا مافیا سے بے خبر سوئی پڑی تھی۔ ایک ہاتھ بہرام نے اپنی تھوڑی کے نیچے جمایا۔ کچھ بھی بولے بغیر وہ یکٹک اس پری پیکر کو تک رہا تھا۔ مسلسل وہ لڑکی اس کی نگاہوں کے فوکس میں تھی جس کا وہ نام تک نہیں جانتا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب ہلکے سے دروازہ نوک ہوا اور اس کا پرسنل گارڈ اندر داخل ہوا۔ سر، وہ آج آپ کی میٹنگ تھی۔ گارڈ ہاتھ باندھے دروازے پر کھڑے ہوئے بولا۔ کون سی میٹنگ؟ بنا دیکھے جواب دیا گیا۔ نظریں ہنوز اشال پر ٹکی تھیں۔ سر، وہ شپمنٹ کے لیے میں کافی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، اب تو پورا گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے۔ گارڈ اب بھی مؤدب ہو کر بولا۔ بہرام نے ہنکارا بھرا۔ سر، آپ پچھلے 5 گھنٹے سے یہاں پر ہیں۔ گارڈ اب کی بار تھوڑا ہچکچا کر بولا۔ بہرام چونکا، پھر اشال سے نظریں ہٹائے گھڑی کی جانب دیکھنے لگا۔ گھڑی 2 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ بہرام کی سپاٹ آواز کمرے میں گونجی۔ گارڈ سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کم آن سلیپنگ بیوٹی، گیٹ اپ۔ بہرام اشال کے بال مضبوط ہاتھوں میں پکڑے اس کا بال سہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہی تھا کہ اشال کے ساکت پڑے وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ وہ ہلکا سا قسمسا کر کروٹ بہرام کی جانب بدل گئی۔ اشال کے کروٹ بدلنے پر بہرام کے ہاتھ سے بال چھوٹتے چلے گئے۔ کروٹ بدلتے ساتھ ہی اشال کے پرکشش نقوش پر تکلیف کے اثار واضح ہونے لگے۔ اشال کی سسکیاں نکلیں، وہ باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ ہے پرنسس۔ بہرام اس کو روتے دیکھ بیڈ پر اس کے قریب جا کر بیٹھتا اسے اٹھانے لگا، پر اشال ہنوز آنکھیں میچے شدت سے رو رہی تھی۔ پرنسس، ویک اپ، ڈونٹ کرائی ڈیئر۔ بہرام نے اب کی بار ہلکے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ نو نو پلیز ڈونٹ ڈو دس ود می، اشال سے سکتی ہوئی بولی۔ اشال یکدم اپنے ہاتھ پیر چلاتے ہوئے بولی۔ بہرام نے یکدم اس کے نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے۔ وہ بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ہے لٹل گرل، گیٹ اپ۔ بہرام اب کی بار اشال کو ہلکا سا جھنجھوڑتے تیز لہجے میں بولا۔ اشال مچلنا بند کر چکی تھی، پر آنکھیں ہنوز بند تھیں، آنسو اب تک جاری تھے۔ اتنا تو بہرام جان چکا تھا کہ اب وہ مکمل ہوش میں آ چکی ہے، پر خوف کی وجہ سے وہ آنکھیں نہیں کھول رہی۔ لٹل گرل، اوپن یور آئیز۔ بہرام کی آواز سرد تھی۔ اشال نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ سرخ ہوتی سوجی ہوئی بھوری آنکھیں بہرام کی سرد آنکھوں سے ٹکرائیں۔
اشال کی ہچکیاں ابھی تک جاری تھیں۔ بہرام اس پر جھکاؤ سے دیکھ رہا تھا۔ اشال کی بھوری آنکھوں کو دیکھنے کے بعد اب بہرام کی نظریں بھٹکتی سرخ ہوتی چھوٹی سی ناک اور پھر لال پڑتے لبوں پر ٹھہر گئیں جو کپ کپ آ رہے تھے۔ بہرام اس کے ہاتھ چھوڑے سیدھا ہوا۔ اس کے پیچھے ہونے پر اشال تیزی سے اٹھ کر بیٹھی، پر اگلے ہی لمحے اس نے درد سے پھٹتے سر کو زور سے تھاما۔ ریلیکس ریلیکس۔ بہرام چاہ کر بھی اپنے لہجے میں نرمی نہیں لا پا رہا تھا۔ اشال ایک بار پھر پینک ہو رہی تھی۔ پلیز میرے ساتھ کچھ نہیں کریں، مجھے چھوڑ دیں، اشال التجائیہ لہجے میں بہرام کو دیکھتے بولی۔ بہت اچانک بہرام نے اپنا بھاری ہاتھ اشال کی جانب بڑھایا اور اپنی شہادت کی انگلی اشال کے لبوں پر رکھے گویا ہوا۔ اشال خوف سے پھٹی پھٹی آنکھیں لیے اپنے لبوں پر رکھی گئی بہرام کی انگلی کو دیکھنے کے بعد بہرام کی جانب دیکھنے لگی۔ بہرام اب بلینکٹ تھوڑا سا پیچھے کرتا اشال کے پاس ہی ٹکا۔ اشال جلدی سے پیچھے کھسکتی بیڈ کے ساتھ لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے بہرام کے بھاری ہاتھوں پر گرنے لگے۔ ریلیکس، جسٹ ریلیکس، یو آر سیف۔ بہرام نے اس کے لبوں سے انگلی ہٹائے، ہاتھ بڑھا کر ٹیشو پیپر نکالا اور نرمی سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ خوف کی وجہ سے اشال کانپنے لگی تھی۔ وائی آر یو شیورنگ گرل؟ بہرام نے نرمی سے سوال داغا، پر اس کی نرمی میں بھی اچھی خاصی سختی تھی۔ آپ کون؟ اشال کانپتی ہوئی بولی۔ بہرام اس کی بات نظر انداز کرتے انٹرکام اٹھائے کھانا لانے کی ہدایات جاری کرنے لگا۔ اگلے ہی پل ایک گارڈ کھانا لیتا اندر داخل ہوا۔ بہرام بیڈ سے اٹھ کر ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ میں پی آر بہرام راجپوت۔ بات تھی یا ایک بم جو اشال پر گرا تھا؟ بی آر گینگ کا لیڈر بہرام راجپوت۔ اشال کھانے کی ٹرے پیچھے کھسکاتے یکدم بیڈ سے اترنے لگی جب بہرام کی اسپاٹ آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ ڈونٹ یو ڈیئر لٹل گرل، بہرام کی سنجیدہ آواز گونجی۔ پلیز لیو می، جانے دیں۔ اشال کے رونے میں روانی آئی۔ سٹ آن یور سیٹ۔ سامنے بیٹھے شخص کے لہجے میں اس قدر روب تھا کہ اشال نہ چاہتے ہوئے بھی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنسو اب روانی پکڑتے ہچکیاں بننے کا سبب بنے تھے۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، بہرام نے اس کی توجہ کھانے پر دلوائی۔ اشال ساکت و جامد بیٹھی رہی۔ میں نے کہا کھانا کھاؤ، بہرام دھاڑا۔ بہرام کی دھاڑ سن کر اشال کا دل حلق میں آیا، پھر یکدم اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی اپنی ہچکیاں دبانے لگی۔ کھانا کھاؤ۔ بہرام اسے یوں بیٹھے دیکھ پھر دھاڑا۔ اشال نے جلدی سے ٹرے اپنی جانب کھینچی اور چمچ اٹھانا چاہا، پر خوف کا یہ عالم تھا ہاتھ میں پکڑا گیا چمچ اچانک پلیٹ پر گرا۔ اشال نے کانپتے ہاتھوں سے ایک بار پھر چمچ اٹھایا اور چاول بھرے کانپتے ہاتھوں سے اپنے منہ کی جانب لے جانے لگی، پر اس کے ہاتھ اس قدر کپ کپا رہے تھے کہ چمچ اب کی بار بیڈ پر گرتا سارے چاول بیڈ شیٹ پر بکھیر گیا۔ جان نہیں ہے کیا ہاتھوں میں؟ بہرام کرختگی سے گویا ہوا۔ بہرام کی بات سن کر اشال نے حواس باختہ ہوتے ڈر کر نفی میں سر ہلایا، پر جب سمجھ آیا تو جلدی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر دوسرا سپون اٹھا کر کھانا کھاؤ۔ اس کی بات پر اشال کانپتے ہاتھوں سے دوسرا چمچ پکڑے جلدی کھانا کھانے لگی۔ جلدی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد وہ بہرام کی جانب دیکھنے لگی۔ پانی میں نے پینا تھا، بہرام ایک بار پھر گویا ہوا۔ نہیں میں نے، اشال نے کہتے ساتھ پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ پاس نہیں آؤ پلیز، پوری طرح ٹچ نہیں کرنا، میرے ساتھ ایسے نہیں کرنا۔ اشال اسے اپنے قریب آتے دیکھ پیچھے کو کھسکتے ہوئے شدت سے روتے ہوئے بولی۔ بہرام نے ایک گھٹنا بیڈ پر رکھا اور ایک جھٹکے سے اشال کو اپنی جانب کھینچا۔ اشال سیدھا اس کے چوڑے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرائی۔ نہیں پلیز ڈونٹ۔ اشال کی چیخو پکار ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ چپ، آواز نہیں۔ بہرام نے نرمی سے اشال کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے اسے بیڈ پر لٹا گیا۔ اشال خوف سے تیز پڑتی سانسوں سے بہرام کو دیکھنے لگی۔ سو جاؤ لٹل گرل۔ بہرام اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں
ڈالے اسے سونے کا کہتا اسے ہپنوٹائز کر گیا تھا. جسٹ سلیپ. بہرام نے نرمی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں کی جانب لے جاتا اس کی آنکھیں بند کر گیا. ظاہرہ نے ایک چور نظر سعد کی جانب دیکھا جو آنکھیں کھولے اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھا. ایک نظر اس نے گھڑی کی جانب دیکھا اور اپنے ہاتھوں کا گھیرا ظاہرہ کے گرد سے ہٹا گیا. سعد کے بازو اپنی کمر سے ہٹنے کی دیر تھی. ظاہرہ ایک جھٹکے سے سعد سے دور ہوتی بیڈ سے کھڑی ہوئی. تم کب سے ڈرامے کر رہی تھی؟ سعد اس کو فوراً اٹھتے دیکھ گویا ہوا. سعد بھی غصے سے اسے پکڑنے کے لیے اٹھا تھا. اور کل رات تم کیا کر رہی تھی؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. کیا کر رہی تھی؟ ظاہرہ بیڈ پر چڑھتی دوسری سائڈ پر چھلانگ لگاتے ہوئے بولی. جب سعد کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب آتے دیکھ وہ بیڈ سے دوسرے سرے پر بھاگی. ظاہرہ رک جاؤ ورنہ بہت برا پیش آؤں گا. ابھی رات کو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا اس کا حساب دو. سعد غصے سے دھاڑا. میری کوئی غلطی نہیں ہے. ظاہرہ نے کمرے کا دروازہ کھولتے باہر بھاگنا چاہا پر سعد نے اس کی یہ کوشش ناکام کی. آئی ایم سوری یار پیچھے ہی پڑ گئے ہیں آپ تو میرے. ظاہرہ صوفے پر چڑھتے ہوئے بولی. آپ تو ایسے پیچھے پڑے ہیں جیسے میں نے آپ کی عزت لوٹ لی ہو. ایک دو بار کسی ہی تو دی تھی. ظاہرہ کی بات پر سعد کانوں کی لو تک سرخ ہوا تھا. بدتمیز تم ہاتھ لگو پھر بتاتا ہوں. سعد اس کی بات پر غصے اور شرم سے سرخ پڑتا دھاڑا. ساری غلطی آپ کی ہے. اب اگر اتنا ہینڈسم شوہر ہوگا تو میرے جیسے معصوم بچی بہکے گی ہی. ظاہرہ نے ہنستے ہوئے ایک بار پھر چٹکھلا چھوڑا. سعد ایک دم صوفے پر جاتا ایک جھٹکے سے ظاہرہ کو پکڑ گیا. ظاہرہ جو صوفے پر کھڑی تھی بیلنس نہ رکھنے کی وجہ سے صوفے پر گری. سعد ایک دم اس کے اوپر گرا تھا پر بروقت صوفے کے گرد ہاتھ ٹکاتے خود کو گرنے سے بچایا تھا. سعد کے اتنے قریب آنے پر وہ ظاہرہ کے سانس خشک کر گیا تھا. سعد ظاہرہ کے اوپر جھکا اسے دیکھنے لگا جو آنکھیں کھولے ٹکر ٹکر معصومیت سے سعد کو دیکھنے لگی تھی. کیا ہوا مسز؟ اب ہوائیاں کیوں اڑ گئیں؟ سعد اس کی حیران آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑے بولا. ظاہرہ نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کیں. اب سعد عین ظاہرہ کی طرح اس کے ایک ایک نقش پر اپنی سخت انگلیاں پھیر رہا تھا. سعد نے سختی سے اس کا جبڑا جکڑا. ظاہرہ یکدم آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگیں. ظاہرہ ملک جتنا ہو سکے اتنا دور رہنا مجھ سے ورنہ میرے قریب آ کر تم میرے قہر کو آواز دو گی. سعد کہتے سعد اٹھا اور اپنا کوٹ اٹھائے وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا. پیچھے ظاہرہ صوفے پر بیٹھی بند ہوئے دروازے کو تکنے لگی. عنایا نے اپنے گرد پھیلی چادر کو صحیح کیا اور یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر کی جانب بڑھ گئی. وہ یونی کے گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی جب ڈرائیور کی جگہ اریان کو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے دیکھ عنایا کا سانس اٹکا. عنایا کا دل کیا وہ واپس یونی میں بھاگ جائے. اگلے ہی لمحے اس نے واپس جانا ہی چاہا تھا کہ اریان کے سن گلاسز اتارنے پر اسے اپنا ارادہ فلوپ ہوتا نظر آیا. عنایا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اریان کی جانب بڑھی. السلام علیکم لالا. عنایا اپنی چادر صحیح کرتے مدھم آواز میں گویا ہوئی. وعلیکم السلام. آؤ گاڑی میں بیٹھو. اریان نے کہتے ساتھ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا. عنایا ہمیشہ کی طرح بیک ڈور کھولے اندر بیٹھنے لگی. اسے بیک سیٹ کا دروازہ کھولتے دیکھ اریان بھن کر آگے بڑھا اور اس کے گلائی جکڑے اسے بیٹھنے سے روکا اور دھاڑ کی آواز سے گاڑی کا دروازہ بند کیا. عنایا ہیزل آنکھیں کھولے اریان کی جانب دیکھنے لگی جو اس کا ہاتھ جکڑ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے اسے اندر دھکیل گیا تھا. تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں. اریان غصے سے دروازہ بند کیے ایک بار پھر سن گلاسز لگائے اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر براجمان ہوا. عنایا دم سادے بیٹھی تھی. گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی. تم ولی خان کے ساتھ کیوں تھی؟ اریان کی بات سن کر عنایا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو گویا ڈریگن کی سوئی وہیں پر اٹکی پڑی تھی. میں نے لالا آپ کو بتایا تھا
ہم دعوت پر گئے تھے۔ انایا اپنا حلق تر کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ اریان نے ایک جھٹکے سے سڑک کے سائڈ پر گاڑی روکی۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر انایا کا بازو پکڑے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب تر کر گیا۔ انایا کی ہیضل آنکھیں یکدم کھولیں۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اریان کو دیکھنے لگیں۔ جانتی ہو تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ اریان نرمی سے ایک ہاتھ انایا کے گال پر رکھے سہلاتے ہوئے بولا۔ انایا نے حلق تر کیے نفی میں سر ہلایا۔ اریان نے انایا کا ہاتھ تھاما اور اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ انایا کی آنکھیں پھٹنے کے در پر تھیں۔ انایا نے مزاحمت کرتے ہاتھ ہٹانا چاہا۔ میرا دل کرتا ہے اس شخص کا قتل کر دوں۔ اریان اس قدر سختی سے بولا کہ انایا کا مزاحمت کرتا ہاتھ وہیں تھم گیا۔ نہیں چاہتی نا کہ ولی خان میرے ہاتھ سے مرے؟ اریان نے سوال داغا۔ انایا نے اچھے بچوں کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، اب اس سے دور رہنا۔ اریان نے کہتے ساتھ اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس سے دور ہوا۔ انایا اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیے اریان کو دیکھنے لگی۔ وہ ڈریگن انسان اسے ڈرا کر اب خود بڑی سکون سے کار ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ باقی ہوتی ہے 2 دن بعد پھر ملاقات۔ سو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔